तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, इसी की खातिर, इसी को सजती है, इसी के लिए लायक है कि इसके सिवा कोई इबादत का लायक नहीं। ये बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, दराजात का बुलंद फरमाने वाला। बेपनाह बुलंद वाला शान वाला बादशाह जिसके फज़ल व करम की ना तो कोई इंतहा थी, ना है और ना हो सकती है, जिसका फजल उसके गज़ब के ऊपर हावी है, इसके करम के साथ सारे मामलात मशरूत हैं कि जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता और जिसे वो रोक दे कोई दे नहीं सकता। पुख्ता अक़ीदा होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, ईमान कामिल होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और ये देना दिलाना, ये सारे मामलात बिला शक व शुबा हर चीज़ अता फरमाने वाली उसी की ज़ात है, देता वो है, दिलाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाहत उसकी है, हाकिमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, खालिक वो है और मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खालिक की तरफ देखा जाए, सत्तार व गफ्फार है, हन्नान व मन्नान है, रहमान व रहीम है, करीम है, और मालिक की तरफ देखा जाए तो वो भी रऊफ रहीम है, आलमीन के लिए रहमत है, हमारा भला चाहने वाले हैं, हमें तकलीफ में देख ही नहीं सकते। तो अगर उधर निगाह रखी जाए तो करम के अलावा कुछ नजर आता नहीं है। दरहकीकत दुनिया जिसे हम सब कुछ समझ लेते हैं, ये एक इम्तिहान गाह है। इधर इंसान बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आता है, और आता इसलिए है कि उसने वापस जाना होता है, और जब वापस जाना होता है तो उसकी आया किस लिए था? अल्लाह करीम फरमाता है कि तुम्हारी मैंने तख्लीक की है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की खातिर, अपनी खुशनुदी हासिल करने की खातिर। कहा यूँ गया है, फरमाया यूँ गया है कि इबादत की खातिर, और इबादत उसी को ही इबादत कहा जाता है जो खालिसतन उसकी ज़ात के लिए की जाए, उसे पाने के लिए की जाए, उसकी आरज़ू में की जाए, उसकी ख्वाहिश में की जाए, और उसकी खुशनुदी की खातिर की जाए। इससे हटकर इंसान अगर तस्बीहें फेरता रहे, रातों को जागता रहे, नीयत कुछ और हो, दिखाता कुछ और रहे, तो वो सवाए इसके, और अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मेहरबान है ना, मैंने पहले कहा कि वो करीम है, मेहरबान है, नवाजने वाला है। वो फरमाता है कि जिस चीज़ की खातिर तुम मेरे आगे झुकोगे, जो तुम्हारी तमन्ना होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। दुनिया की खातिर अगर हम उसे याद करते रहेंगे तो फिर दुनिया में ही आगे जो सिलसिले चलते हैं कब्र में के मामलात की तरफ वजह से उसकी तरफ रजू करते रहेंगे, तो उधर
دوزخ کے لیے سے بچنے کی خاطر تو ادھر، جنت کی لالچ میں تو ادھر. غرض کے عبادت جو میں کہہ رہا تھا کہ عبادت نام ہے اللہ کو چاہنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اس کی طرف اس انداز سے رجوع کرنا کہ دل میں صرف اور صرف ایک تمنا ہو، ایک خواہش ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب اگر اس چیز کو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جس کی نگاہ اس طرف چلی گئی، جس نے اپنا تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ اس انداز سے جوڑا، اس کے دل میں ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے مل جائے. باقی جو سلسلے ہیں سارے معاملات وہ زمین کے اوپر کے ہوں یا زمین کے نیچے کے ہوں یا اس وقت کے ہوں کہ جب قبروں نے پھٹنا ہے اور دوبارہ باہر بندے نے نکل آنا ہے، اور ادھر کے معاملات، آگے کے معاملات، جو رب تعالیٰ کی یاد میں لطف ہے، جو اللہ کریم کو پانے کی تمنا میں انسان حاصل کرتا ہے، جو اس کی آرزو میں، جو اس کی خواہش میں ملتا ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ملتا. ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو زندگی دیتا ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر، جام شہادت نوش کرتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، پھر اللہ کریم اسے نوازتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، عطا فرماتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما رہے ہیں اور وہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہے. پھر اللہ کریم اس سے فرماتے ہیں کہ میں تجھے دے رہا ہوں، اب یہ جنت کی بات ہے، ادھر کی نعمتوں کی بات ہے، تو لیتا چلا جا رہا ہے، تو بھی تو کچھ مانگ، تو بھی کسی چیز کی تمنا کر، خواہش کر. میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے آگے عرض کر کہ میں تجھے یہ دوں اور میں تجھے وہ عطا فرماؤں. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے رب کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے میرے کریم رب، تیرا شکر، تیرا احسان، تیرے انعام کہ تو نے مجھے اس انداز سے نوازا، میرے اوپر اس انداز سے کرم فرمایا، مجھے اس انداز سے نواز رہا ہے. اب اگر تو مجھے خود فرما رہا ہے کہ میں تیرے سے کچھ مانگوں، تیرے آگے التجا کروں کہ مجھے یہ بھی دے دے ادھر جنت میں، میرے رب تیرا حکم ہے، تو میں تیرے آگے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم رب مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج. میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں جا کے رہ جانا چاہتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. اے میرے کریم رب مجھے صرف اتنی دیر کے لیے واپس جانا ہے کہ جب میری روح نکلی تھی تیری یاد میں، تیری تڑپ میں، تجھے پانے کے لیے، جو میں تیری خاطر نکلا تھا، تیری خاطر. اب اس حوالے سے ہم خود اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے رب کی خاطر کرتے ہیں، اسے پانے کی خاطر کرتے ہیں. اکثریت تو اس وقت دنیا میں سوائے دنیا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی. ہمارے آقا علیہ السلام آپ اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کرتے کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو. اور کس لیے حکم فرماتے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم یہ جس کو چھوڑ کے آج لے کے جا رہے ہیں اور چھوڑنے کے بعد واپس آئیں گے، کیا یہ دنیا میں سے کوئی چیز کے ساتھ گئی ہے؟ کوئی شے نہیں جاتی، ہر چیز ادھر ہی رہ جاتی ہے. بندہ ہر چیز چھوڑ کے جاتا ہے، ساتھ کوئی شے نہیں جاتی. اسی لیے آقا علیہ السلام اکثر و بیشتر غلاموں کو حکم فرماتے کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو. خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ اکثریت تو دنیا کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے. دنیا کی ایسی کشش ہے، اور یہ کیونکہ ایک امتحان گاہ ہے، بندہ ادھر آیا امتحان کی خاطر ہے، تو یہ ادھر آ کے ہم اکثر و بیشتر اسی میں پھنسے رہتے ہیں. زندگی ایسی چکر میں گزار دیتے ہیں، اسی حوالے سے حقیقت کی طرف جاتے نہیں.
اگر ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارا دل کبھی دنیا میں نہیں لگے گا، بلکہ ہمارا دل آگے کی طرف رہے گا، اور آگے کی طرف بھی اسی طرف جانا چاہیے جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ وہ بندہ اللہ کریم کے آگے یوں عرض کرتا ہے کہ اے میرے کریم رب، میں اس دنیا میں مجھے بھیج، میں جانا چاہتا ہوں، اور صرف ان لمحات کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنی جان تیری خاطر دی تھی، تجھے پانے کی خاطر، تیری محبت میں، تیرے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور جان میرے آگے کوئی چیز نہیں تھی، میں نے تیرے اوپر لٹا دی۔ مجھے جو لطف ان لمحات میں آیا تھا، جو مجھے سکون اس وقت ملا تھا، جو اطمینان مجھے اس وقت حاصل ہوا تھا، اے میرے کریم رب، میں تیرے آگے اعتراف کرتا ہوں کہ اس جنت کی نعمتوں میں، اور یہ جو تو نواز رہا ہے، اب یہ یاد رکھیے گا، اللہ کریم ادھر نواز رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نواز رہا ہے، یہ چند ٹکیاں دی گل نہیں ہے، یا یہ کوئی کرسی دی گل نہیں ہے، یا کوئی تیرا بندیاں دے پیچھے جتیاں چکن دے کے پھرن دی گل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جس کو آپ اپنے شعور کے مطابق کہیں سے بھی کہ میں وڈا پیر بن جاؤں تو بہت سارے لوگ پیچھے نسدے پہ پھرن، یا بہت وڈا ٹھیکیدار بن جاؤں تو اے ہوئے یا وہ ہوئے، یہ ان چیزوں کی بات نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خالق کائنات جنت میں اپنے اس بندے کو خود نواز رہا ہے، یہ لے لے، 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 دیتا دیتا دیتا، روک کے کہتا ہے تو بھی تو کچھ مانگ، میں تجھے دیتا جا رہا ہوں۔ اب وہ بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی خاطر دیا، جو اپنے رب کی محبت میں رہتا تھا، جسے اپنے اللہ سے پیار تھا، جو اپنے اللہ کا چاہنے والا تھا، جسے کسی چیز سے غرض نہیں تھی، کسی معاملے سے غرض نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز کہ میرا رب، میرا رب۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہم سب کے قبلے ٹھیک ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں چل سکتا بھائی۔ اسی اپنے آپ کے نال دھوکہ کر دیں، راتی اٹھ کے تہجد ویلے بھی تے تسبیحاں پھیر کے بھی تے روزے رکھ کے بھی تے کوئی چند کاغذ بھی کسی کی پکڑا کے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے آپ کو یہ جوڑنا چاہیے کہ میں خود کس کیفیت میں ہوں، میرا اپنا حال کیا ہے، میں کس چیز کا چاہنے والا ہوں، میری چاہت کیا ہے، میں کس کو پانا چاہتا ہوں، میرے دل میں تمنا کس کو پانے کی ہے، کس کی خوشنودی کی ہے، کس کی رضا کی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم عارضی خوشیوں میں چھوٹے موٹے چکریں پہ کے سمجھتے ہیں نا یہی سب کچھ ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، اسے پانے کی تمنا کریں، اسے حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو جائیں، ان چیزوں میں نہ رہ جائے کہ یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر سن رکھا ہوگا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ کا الاؤ، بہت بڑا الاؤ روشن ہے، اور ان کے لیے وہ پنگوڑا جہاں بھی تیار کر لیا گیا ہے جس میں ان کو بٹھا کے پھینکنا ہے اس کے آگ کے اندر، سب کچھ تیاری ہے، سامنے آگ ہے، اور آگے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یوں ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ کیا آپ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں، مجھے حکم دیں کہ میں اس الاؤ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، ایک سیکنڈ میں اسے بجھا ڈالوں گا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آگ شبہ بجھا دوں، یہ دوبارہ جلا لیں، یا آپ کو گرفتار کر کے کسی اور طریقے سے اذیت دینے کی کوشش کریں، مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کو ادھر سے لے جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے ایک چیز کا جواب دے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ
السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اے اللہ کے قریب وہ دیکھ رہا ہے، اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، بے شک اسے خبر ہے کہ اگر یہ آپ کو ادھر سے پھینکیں ان کے کیا ارادے ہیں، وہ اس ارادے سے واقف ہے، ان کے ارادوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر مجھے اس وقت یہ لمحہ میسر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیل، اس کا دوست، اسی طرح میں جو بات کرتا آیا ہوں نا اکثر بار بار اس کو دہرانا چاہوں گا کہ اسی تے 4 نفر پڑھ کے 2 تسبیحاں پھیر کے اسی کہتے ہیں میں تو بس اب میں ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، اس کے اوپر احسان دھرتے ہوئے اس کے اوپر احسان دھرتا ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، مجھے تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی ایسی میں یہ کرنے والا، میں یہ کرنے والا، میں یہ کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ کے خلیل ہیں، بے پناہ بلند و بالا شانوں والے نبی ہیں۔ فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر مجھے یہ لمحہ میسر آ گیا ہے کہ ایک لمحہ لگے گا وہ ادھر سے یہ ابھی مجھے ادھر سے اٹھائیں گے، میں بیچ پہ جاؤں گا، جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اور پتہ ہے کیا وہ راضی ہو جائے گا، وہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی یہ وہ اس چیز کو پسند فرما رہا ہے کہ مجھے یہ ڈالیں اور وہ اس پہ خوش ہے، تو جبرائیل وہ رستہ ہے تیرا، چل میں تو اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میں تو اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے رب کی تمنا ہے میرے دل میں، اس کی خوشنودی ہے، میری اپنی مرضی نہیں ہے، میں تو اس کی مرضی چاہتا ہوں، اس کی رضا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ کس قدر بلند و بالا شانوں والے ہیں، وہ سلام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے، ہماری ہر نماز میں ان کے اوپر درود ہے، بلند و بالا، بلند و بالا اور بلند و بالا۔ ساری کنڈی اصل پھنسی رہتی ہے، اسی اسے کی سب کچھ سمجھ لیا، یہ جڑی پتہ ہی نہیں، ویسے کوئی بھی ایک بندہ مجھ سمیت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی ادھر فالتو باہر جا سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، دھڑا دھڑ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور کہتے کچھ ہے کہ ہمیں آئیے واپس چلتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم اپنے اس بندے سے فرماتے ہیں کہ تو بھی کچھ مانگ، تیری طلب کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تیرے دل میں بھی کوئی چیز ہے، کسی چیز کی تمنا ہوگی، وہ بندہ کہتا ہے مجھے واپس بھیج دنیا میں ایک اتنی دیر کے لیے کہ جب تیری خاطر میری جان نکلی تھی نا، جب میں نے جان دی تھی تیری خاطر، تو جو مجھے لطف آیا تھا نا، جو مزہ آیا تھا، اے میرے کریم رب ان تمام نعمتوں میں مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا، میں پھر وہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو تیری خاطر جان دیتے ہوئے ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں اس وقت میرا رب اپنے اس بندے کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے میرے بندے جہاں میں تیرے سے راضی ہو گیا، اے میرے بندے جہاں میں تیرے سے راضی ہو گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب یہ کہتا ہے نا کسی کو کہ میں تیرے سے راضی ہو گیا، میں تیرے سے خوش ہو گیا، آپ فرماتے ہیں پھر وہ بندہ جو پاتا ہے پھر جو اسے سکون مل جاتا ہے، پھر جو اسے حاصل ہو جاتا ہے، وہ کسی جگہ، ہم تو ہمارے زمین کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں ادھر کی نعمتیں بھی جو ہے نا جو اس کی خوشنودی کے باعث ہی ملنی ہے، لیکن جو بندہ انہیں بھی پیچھے کرتا ہوا اسے چاہنا اس کی چاہت میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کریم کسی کو فرماتا ہے نا میں تیرے سے راضی ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر وہ بندہ کس کیفیت میں ہوتا ہے، پھر اسے کیا حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ تمنا دل میں رکھا کرو تو ایک ہی کہ وہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اسے پالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس تشریف لائے غزوے سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ہم لوٹ آئے،
بڑے جہاد کی طرف چھوٹے جہاد سے، چھوٹے جہاد سے ہم بڑے جہاد کی طرف آگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، ہم گھروں میں آگے، سفر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے، چھوٹا جہاد ختم ہو گیا، بڑا جہاد شروع ہو گیا۔ اے ہمارے کریم آقا، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑا جہاد کون سا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا کہ یہ بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جب جہاد کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہوتا ہے۔ اور اس جہاد کو اپنانے والا، جب جہاد اصغر والا شہید ہے تو جہاد اکبر کرنے والا، انہی کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ادھر خوشنودی، ادھر رضا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زمین کے اوپر ہی، ادھر تو ہوگی اس کی خوشنودی، ادھر ہی فرماتا ہے کہ میں